बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। मुअज़्ज़ज़ सालिकीन राह हक़, जोयाए नूर और असरार बातिन के मुसाफिरों, आज हम जिस अजीम, लतीफ़ और पुरस्रार सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं, ये महज अल्फाज की बाजीगरी नहीं और ना ही ये सिर्फ ज़हन की तस्कीन का सामान है। हमने लतीफ़ा क़ल्ब के मरहले को तय किया, अपने दिल के ज़ंग को ज़िक्र इलाही की सैक़ल से साफ़ करने की कोशिश की, और अब हमारा कारवां आलम ख़ल्क़ से बुलंद होकर आलम अम्र की सरहदों पर दस्तक दे रहा है। आज हम इंसानी वजूद के इस दूसरे और अहम तरीन सुतून की बात करेंगे, जिसे कुरान ने रूह कहा है, जिसे सूफिया ने लतीफ़े रूह का नाम दिया है और जिसे आरिफीन ने रब का राज करार दिया है। आइए इस सफ़र का आगाज़ उसी ज़ात के नाम से करें जो ज़ाहिर भी है और बातिन भी, अव्वल भी है और आखिर भी। सब तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए हैं, जो जिस्म व जौहर से पाक है, जो ज़मान व मकान की क़ैद से मुबर्रा है, और जिसने इंसान के खाकी पुतले में अपनी मारिफत की शमा रोशन फरमाई। वो ज़ात जो आँखों से ओझल है मगर दिलों के करीब है, जो फ़हम व इदराक के घोड़ों को थका देती है मगर टूटी हुई उम्मीदों और शिकस्ता दिलों में बसती है। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी शान ये है कि जब तू किसी चीज़ का इरादा करता है तो फरमाता है कुन हो जा, और वो फ़यकून हो जाती है। तमाम कायनात तेरी कुदरत का मज़हर है, लेकिन ऐ मालिक, जब तूने आसमानों को बनाया तो माद्दा इस्तेमाल किया, जब ज़मीन को बिछाया तो मुद्दतें सर्फ कीं, मगर जब बारी आई रूह की तो तूने उसे किसी मट्टी, आग, हवा या पानी से नहीं बनाया। तूने कुरान हकीम में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 85 में वाज़ेह फरमा दिया, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, और ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। यहाँ मिन अम्रि रब्बी का जुमला आलम इंसानियत के लिए एक ऐसा बहर बेकरां है जिसका कोई साहिल नहीं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कायनात की दो किस्में हैं, एक आलम ख़ल्क़ जिसमें माद्दा, वज़न और हुजुम है, और दूसरा आलम अम्र जिसमें माद्दा नहीं, सिर्फ हुक्म इलाही की तजल्ली है। हम्द है उस ज़ात की जिसने लतीफ़ा रूह को आलम अम्र से मुंतखब किया और उसे इंसानी सीने के दाएं जानिब यानी रूहानी मकाम पर एक अमानत के तौर पर रख दिया। ये रूह उसके नूर का एक अक्स है, ये रूह उसकी सिफ़ात का एक आईना है। शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी क़द्दस सिर्रहु अपनी किताब फुतूहात मक्किया में फरमाते हैं कि रूह ज़ात बारी ताला की तरफ से इंसान में फूंकी जाने वाली वो फूंक है जो उसे तमाम मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। अल्लाह ने फरमाया, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, और मैंने उसमें अपनी रूह फूंक दी। ये निस्बत, ये ताल्लुक़ कितना अजीम है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने एक रूह पैदा की, बल्कि फरमाया मिन रूही, अपनी रूह में से। ये इज़ाफ़त तशरीफ़ी है, यानी रूह को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब करके उसे वो इज़्ज़त बख्शी जो फ़रिश्तों को भी नहीं। इसीलिए मसजूद मलाइका सिर्फ खाकी पुतला नहीं था, बल्कि वो नूरानी जौहर था जो इस खाक में पोशीदा था। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस हकीकत की हम्द बयान करते हुए क्या खूब फरमाते हैं, बिश्नऊ अज़ नए चों हिकायत मी कुनद, अज़ जुदाई हा शिकायत मी कुनद। ये रूह उसी बांसुरी की तरह है जो अपने असल यानी अल्लाह से जुदा होकर इस दुनिया के कैद खाने में आ गई है, और अब ये दिन रात उसी की हम्द और उसी के फ़िराक़ में नाला व फरियाद करती है। ए अल्लाह, तेरी हम्द कैसे मुमकिन है? तेरी हम्द तो खुद रूह की ग़िज़ा है। जब रूह अल्लाह कहती है तो दर हकीकत वो अपने घर को याद करती है, अपने मालिक को पुकारती है। शेख अब्दुल क़ादिर जैलानी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह सिर्रुल असरार में फरमाते हैं कि रूह एक ऐसा परिंदा है जो लाहूत के पिंजरे से नासूत के जंगल में कैद हुआ है। हम्द है उस ज़ात की जिसने इस कैद में भी अपनी याद की खिड़की खुली रखी।
اگر اللہ اپنا ذکر، اپنی محبت اور اپنی معرفت اس روح کو عطا نہ کرتا تو یہ روح مٹی کے ڈھیر میں گھٹ کر مر جاتی۔ یہ تیرا کرم ہے اے رب العزت کہ تو نے اس روح کو الستو بربکم کی یاد دلا کر ہمیشہ کے لیے اپنی بندگی کے نور سے وابستہ کر دیا۔ اے وہ ذات جو نور السماوات والارض ہے، تیرا نور ہی روح کی زندگی ہے۔ جس طرح سورج کے بغیر آنکھ بیکار ہے، اسی طرح تیرے نور ہدایت اور تجلیات کے بغیر روح مردہ ہے۔ ہم تیری حمد کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ لطیفہ عطا کیا تاکہ ہم تجھے پہچان سکیں۔ جسم تجھے سجدہ کرتا ہے مگر روح تجھے چاہتی ہے۔ اے وہ پاک ذات جس نے ہمارے سینوں میں ایسا لطیفہ رکھا جو عرش سے زیادہ وسیع ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں تو نے فرمایا، نہ مجھے زمین سما سکی نہ آسمان، مگر مومن کا دل جو روح کا مسکن ہے مجھے سما لیتا ہے۔ تیری کبریائی کے سامنے ہماری ارواح سجدہ ریز ہیں۔ تو ہی اول ہے جس سے پہلے کچھ نہ تھا، تو ہی آخر ہے جس کے بعد کچھ نہ ہوگا، اور تو ہی ظاہر ہے کہ ذرے ذرے میں تیرا نور ہے، اور تو ہی باطن ہے کہ ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہو کر بھی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد آئیے اپنے دلوں، زبانوں اور روحوں کو معطر کریں اس ذات گرامی کے ذکر سے جو کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں، جو ارواح کے امام ہیں اور جن کے بغیر روح کا اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ درود و سلام ہو ان پر جو نور علی نور ہیں، وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں حدیث جابر میں فرمایا گیا کہ اے جابر، اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب کائنات میں نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، اس وقت عالم ارواح میں صرف ایک سورج چمک رہا تھا، اور وہ حقیقت محمدیہ تھی۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء اور تمام انسانوں کی ارواح اسی چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی پا کر وجود میں آئیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ عالم وحدت کا پہلا مظہر ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کسی روح کا وجود نہ ملتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ روح اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی تعلق۔ اے سالقین، لطیفہ روح کی بیداری اس وقت تک ممکن نہیں جب تک روح کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے استوار نہ ہو۔ کیونکہ روح کا راستہ اللہ تک جاتا ہے، اور اللہ تک جانے والا ہر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ ولایت ہو یا نبوت، معرفت ہو یا قرب الہی، ہر نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تقسیم ہوتی ہے۔ وہ قاسم نعمت ہیں، ہماری روحیں پیاسی ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساقی کوثر ہیں جن کے ہاتھوں سے ارواح کو جام معرفت نصیب ہوتا ہے۔ جسم کا تعلق مٹی سے ہے، اس لیے جسم زمین کی طرف جھکتا ہے، لیکن روح کا تعلق عالم امر اور نور محمدی سے ہے، اس لیے روح ہمیشہ مدینۃ المنورہ کی طرف، گنبد خضرا کی طرف کھنچتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں، بوئے دوست می آید، روح کو جب تک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو نہ آئے یہ بے چین رہتی ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو در حقیقت ہماری روح اپنے اصل مرکز سے رابطہ جوڑ رہی ہوتی ہے۔ ارواح کے معلم اور طبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف شریعت لانے والے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحوں کے طبیب یعنی طبیب قلوب ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی ان کے نفوس اور ارواح کا تزکیہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی روحوں کو کس نے پاک کیا؟ اسی نگاہ نبوت نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضوان اللہ تعالی علیہ کی روح کو صدیقیت کے مقام پر کس نے پہنچایا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے۔
حضرت باयजीद बुस्तामी हों, जुनैद बगदादी हों या शाह नक्शबंद हों, ये तमाम रूहानी सलासिल, ये तमाम फैज़ के दरिया इसी एक समंदर से निकले हैं जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। कोई रूह इस वक्त तक फ़िज़ाए बसीत में परवाज़ नहीं कर सकती जब तक इसके परों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत न हो। अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब राज खोला कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। सलाम हो उन पर जिनके नूर से अंधेरी रूहों में उजाला हुआ, जो भटकी हुई रूहों के लिए हादी आज़म बने, जो मेराज की रात आलम मकान से निकलकर लामकान तक गए और इंसानी रूह के लिए मेराज का दरवाज़ा खोलाए, जिन्होंने हमें बताया कि रूह सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह की पहचान का नाम है। ए अल्लाह, हमारे इस आजिज़ाना नजराना दुरूद सलाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश फरमा। या अल्लाह, जिस तरह तूने हमारे जिस्मों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पैरोकार बनाने का हुक्म दिया, हमारी रूहों को भी फना फिर रसूल के मकाम तक पहुँचा दे। क्योंकि लतीफ़ा रूह की महराज यही है कि ये अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर में गुम हो जाए ताकि वहाँ से उसे अल्लाह के नूर की तजल्ली नसीब हो। ए अज़ीज़ साथियों, ये तो सिर्फ दहलीज थी। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द की तजल्ली और नूर मुहम्मदी की करणों के साए में अब हम बाकायदा इस अज़ीमुश्शान इमारत में दाखिल होंगे जिसे लतीफ़ा रूह कहते हैं। आगे के मराहिल में हम जानेंगे कि कुरान और हदीस और सूफिया इज़ाम की मुस्तनद तालीमात की रोशनी में रूह क्या है, इसकी बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या है और ये कैसे आलम अम्र की सैर करती है। तैयार हो जाइए, अपनी नीयतों को खालिस कर लीजिए, क्योंकि अब हम काल से निकलकर हाल की वादी में कदम रखने वाले हैं। ए मुसाफिर राह हक़, हमने लतीफ़े क़ल्ब की वादियों का सफ़र तय किया। हमने देखा कि किस तरह ज़िक्र इलाही की ज़रबों से दिल का जंग उतरता है, किस तरह गफलत के स्याह बादल छटते हैं और किस तरह इंसानी दिल जो शैतान का मस्कन बन चुका था दोबारा रहमान का अर्श बनने के लिए तैयार होता है। मगर याद रखो, दिल की सफाई मंजिल नहीं बल्कि सफ़र का आगाज़ है। दिल का साफ होना ऐसे है जैसे किसी शाही मेहमान के लिए कमरे को साफ किया जाए। जब कमरा साफ हो गया, झाड़ पूंछ हो गई, तो अब सवाल ये है कि इस पाकीज़ा कमरे में क़याम किसका होगा? वो कौन सा बादशाह है जो इस तख्ते दिल पर बराजमान होगा? वो बादशाह रूह है। आज हम आलम खुल्क यानी मादी दुनिया की कसाफतों से निकलकर एक ऐसी दुनिया की तरफ उड़ान भर रहे हैं जो हमारी अक्लों से मावरा है, जो ज़मानो मकान की क़ैद से आज़ाद है। ये सफ़र है लतीफ़ा रूह का, वो लतीफ़ा जो सीने के दाएं जानिब क़ल्ब के ऐन मुकाबिल अंगुष्ठ भर नीचे धड़कता है। अगर क़ल्ब इस्लाम है तो रूह ईमान है, अगर क़ल्ब शरीयत का मुहाफ़िज़ है तो रूह तरीक़त की अमीन है। आइए कुरान और हदीस और औलिया अल्लाह के उलूम के समंदर में गोता लगाकर जाने कि आखिर ये रूह है क्या। आम तौर पर समझा जाता है कि रूह सिर्फ ज़िंदगी की रमक का नाम है, मगर सूफियाए कराम और मुहक्किकीन फरमाते हैं कि इंसान के अंदर दो तरह की रूहें हैं। रूह हैवानी, ये वो रूह है जो हर जानदार में है, चाहे वो शेर हो, हाथी हो या इंसान। इसका काम सिर्फ जिस्म को जिंदा रखना, भूख प्यास का एहसास दिलाना और हवा से खमसा यानी देखना, सुनना, चखना को चलाना है। ये खून की गर्दिश और आसाब के निज़ाम से वाबस्ता है। अगर ये निकल जाए तो मौत वाक़े हो जाती है। रूह इंसानी यानी रूह मलकूती। लेकिन जिस लतीफ़ा रूह की हम बात कर रहे हैं, ये वो नहीं जो जानवरों में है। ये वो ख़ास जौहर है, वो ख़ास नूर है जो अल्लाह ने सिर्फ इंसान को अता किया। इसे लतीफ़ा रब्बानी भी कहते हैं। इमाम ग़ज़ाली अपनी शहरा आफ़ाक़ किताब कीमियाए सआदत में फरमाते हैं, रूह वो बादशाह है जो जिस्म के शहर पर हुक्मरानी के लिए भेजा गया है। जिस्म उसकी सवारी है, दुनिया उसका मैदान है और आखिरत उसकी मंजिल है। ये रूह गोश्त व पोस्ट का नाम नहीं, ये खून का नाम नहीं, ये एक नूरानी जौहर है जो नज़र नहीं आता लेकिन बसीरत अता करता है। ये वो लतीफ़ा है जो बराह रास्त अल्लाह से हम कलाम होने की सलाहियत रखता है। जब इंसान पैदा होता है तो ये रूह सोई हुई होती है, दबी हुई होती है।
نفس اور خواہشات اس پر غالب ہوتے ہیں۔ تصوف کا مقصد اسی سوئی ہوئی شہزادی یعنی روح کو جگانا ہے تاکہ یہ اپنے اصل محبوب اللہ کو پہچان سکے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ تن قفس شکل ہے اور جان مرغ ہوا ہے۔ جب تک یہ پرندہ پنجرے سے محبت کرتا رہے گا یہ قیدی رہے گا۔ جب اسے اپنے پروں کی طاقت کا اندازہ ہوگا تب یہ اڑان بھرے گا، اور تب اسے معلوم ہوگا کہ میں مٹی کا نہیں، میں تو عرش کا باسی ہوں۔ قلب کے بعد روح کا مرحلہ کیوں؟ ترتیب کی حکمت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلاسل تصوف بالخصوص سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں پہلے قلب پر محنت کیوں کرائی گئی؟ پہلے دن ہی روح کا ذکر کیوں نہیں شروع کیا گیا؟ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی وجود میں نفس اور قلب کا تعلق عالم خلق یعنی مٹی اور مادہ کی طرف زیادہ ہے۔ ہماری خواہشات، ہمارا غصہ، ہماری شہوت، یہ سب گندگی اور غلاظت ہے۔ روح ایک انتہائی لطیف، پاکیزہ اور نازک حقیقت ہے۔ اگر آپ ایک انتہائی قیمتی عطر کو کسی گندے اور بدبودار برتن میں ڈالیں گے تو عطر اپنی خوشبو کھو دے گا۔ اسی لیے پہلے لطیفہ قلب کے ذریعے برتن کو دھویا جاتا ہے۔ جب دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، جب گناہوں کی سیاہی دھلتی ہے، تب جا کر یہ مقام بنتا ہے کہ روح کے لطیفے کو چھیڑا جائے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ قلب دروازہ ہے اور روح اس کے اندر کا محل۔ جب تک دروازہ نہیں کھلے گا محل تک رسائی ناممکن ہے۔ پہلا مرحلہ تخلیہ تھا یعنی صفائی، اور اب دوسرا مرحلہ تہلیہ ہے یعنی آراستگی۔ روح کا ذکر شروع کرنا دراصل انسان کے باطن میں چراغان کرنے کے مترادف ہے۔ لطیفہ قلب کا کام تھا ما سوا اللہ یعنی اللہ کے سوا سب کچھ کی محبت کو نکالنا، اور لطیفہ روح کا کام ہے محبت الہی کو اس خالی جگہ میں بھر دینا۔ یہ عشق کا مقام ہے، یہ وجد کا مقام ہے۔ روح کا تعلق عالم امر سے، نظریہ خلق و امر۔ اب ہم ایک انتہائی گہرے علمی نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم نے کائنات کی چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: عالم خلق، عالم امر۔ عالم خلق وہ دنیا ہے جسے اللہ نے مادے، وقت اور جگہ کے ساتھ پیدا کیا، جیسے ہمارا جسم، زمین، پہاڑ، پانی۔ اس کو بننے میں وقت لگتا ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، اس کی پیمائش ہو سکتی ہے۔ لیکن عالم امر وہ دنیا ہے جو مادے سے پاک ہے، وہ صرف اللہ کے حکم کن سے وجود میں آئی ہے۔ وہاں پیمائش نہیں، وہاں سمت نہیں، وہاں وقت کا گزر اس طرح نہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، یعنی خبردار، خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کا جسم عالم خلق سے ہے یعنی مٹی سے بنا، لیکن اس کی روح عالم امر سے ہے۔ روح اس دنیا کی چیز ہی نہیں ہے، یہ یہاں ایک مسافر ہے، ایک اجنبی ہے۔ اسی لیے دنیا کی کوئی بھی نعمت، کوئی بھی لذت روح کو مکمل سکون نہیں دے سکتی۔ مچھلی کو آپ سونے کے محل میں رکھ دیں وہ تڑپے گی، کیونکہ اس کا سکون پانی میں ہے۔ اسی طرح انسان کو دولت، شہرت، اقتدار سب مل جائے، وہ اندر سے خالی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح عالم امر کی ہے اور یہ ساری چیزیں عالم خلق کی ہیں۔ ہم جنس ہی ہم جنس سے سکون پاتا ہے۔ روح کا سکون صرف تب ملتا ہے جب یہ عالم امر کے مالک یعنی اللہ سے جڑتی ہے۔ یہ لطیفہ روح ہمارے سینے میں عالم امر کا ایک سفیر ہے۔ یہ ہمارے اندر اللہ کی طرف سے رکھا گیا وہ ٹرانسمیٹر ہے جو براہ راست عرش سے سگنل وصول کر سکتا ہے۔ افسوس کہ ہم نے گناہوں کی مٹی ڈال کر اس ٹرانسمیٹر کو بند رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ہمیں بتائیں روح کیا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے اس وقت کے بڑے بڑے فلاسفہ کو بھی عاجز رکھا تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح کی بناوٹ، اس کی شکل و صورت یا اس کے مادے کے بارے میں بتائیں گے،
لیکن آسمان سے جو جواب آیا اس نے انسانی عقل کی حدود متعین کر دیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل آیت 85 میں فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ روح کیسے بنی، کس چیز سے بنی، بس اتنا بتایا کہ اس کا تعلق امر ربی سے ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے روح کی تفصیلات کو جان بوجھ کر پوشیدہ رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی عقل محدود ہے۔ ہماری عقل صرف ان چیزوں کو سمجھ سکتی ہے جن کی کوئی مثال موجود ہو۔ روح کی کوئی مثال کائنات میں ہے ہی نہیں۔ روح ذات باری تعالیٰ کا ایک ایسا راز ہے جسے عقل سے نہیں، صرف عشق اور کشف سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ آیت دراصل انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ اے انسان، تو ایٹم کو توڑ سکتا ہے، تو چاند پر قدم رکھ سکتا ہے، مگر تو اپنی ہی جان یعنی روح کی حقیقت کو اپنی عقل سے نہیں جان سکتا۔ اسے جاننے کے لیے تجھے نبوت کی چوکھٹ پر جھکنا ہوگا، تجھے مجاہدہ کرنا ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ روح کی حقیقت کا علم اگرچہ عام لوگوں سے مخفی رکھا گیا، لیکن خواص اور مقربین پر اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مگر زبان سے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ انسان میں روح کی مرکزیت، روح خلیفۃ اللہ فی الارض۔ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ کیا جسم کی وجہ سے؟ ہرگز نہیں۔ ہاتھی کا جسم انسان سے بڑا ہے، شیر کی طاقت انسان سے زیادہ ہے، چیتے کی رفتار انسان سے تیز ہے، تو پھر انسان افضل کیوں؟ صرف اور صرف اس روح کی وجہ سے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو فرشتے اسے مٹی کا ڈھیر سمجھ رہے تھے، لیکن جب اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، تو ساتھ ہی حکم دیا کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یعنی پس تم اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ فرشتوں کا سجدہ آدم کے جسم کو نہیں تھا، بلکہ اس نور روح کی تعظیم تھی جو اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سر اسرار میں فرماتے ہیں کہ انسان ایک چھوٹی کائنات یعنی عالم اصغر ہے اور روح اس کائنات کا سورج ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو نظام شمسی تباہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر انسان کے اندر لطیفہ روح بیدار نہ ہو تو اس کا وجود اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں دماغ بادشاہ ہے، دل وزیر ہے، مگر روح کیا ہے؟ روح وہ ہدیہ خداوندی ہے جو انسان کو جانوروں کی سطح سے اٹھا کر فرشتوں سے بھی اوپر لے جاتی ہے۔ انسان کے تمام جذبات، محبت، ایثار، قربانی، حیا، وفا سب اسی روح کے ثمرات ہیں۔ اگر روح مردہ ہو جائے تو انسان زندہ لاش بن جاتا ہے، ایک ایسا درندہ جو عقل تو رکھتا ہے مگر شعور نہیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم نے جسم کو تو خوب پالا، اسے برانڈڈ کپڑے پہنائے، اسے بہترین کھانا کھلایا، مگر اندر بیٹھی روح بھوک سے بلک رہی ہے۔ ہم نے پنجرے کو سونے کا بنا دیا، مگر اندر کا پرندہ پیاسا مر رہا ہے۔ تصوف میں لطیفہ روح کی حیثیت اور باطنی انقلاب۔ صوفیاء کرام کے نزدیک لطیفہ روح کی بیداری ایک باطنی انقلاب کا نام ہے۔ جب سالک یعنی اللہ کے راستے کا مسافر لطیفہ قلب سے آگے بڑھ کر لطیفہ روح پر ذکر شروع کرتا ہے، اللہ اللہ، تو اس کے اندر عجیب کیفیات جنم لیتی ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ روح کی زندگی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ماں سوائے اللہ سے اجنبیت اور اللہ سے انسیت۔ جب روح بیدار ہوتی ہے تو انسان کو دنیا کی چیزوں میں کشش محسوس ہونا بند ہو جاتی ہے، اسے گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، محنت سے نہیں بلکہ طبیعت سے۔ اسے تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے، اسے رات کی تاریکی میں اپنے رب سے باتیں کرنے میں جو لذت ملتی ہے وہ بادشاہوں کو تخت پر بھی نصیب نہیں۔ لطیفہ روح کی ایک خاص صفت استغراق ہے۔ قلب میں ذکر جاری ہوتا ہے مگر روح میں ذکر جذب ہو جاتا ہے۔
انسان چل رہا ہوتا ہے، کاروبار کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کے باطن میں ایک خاموش طوفان برپا ہوتا ہے۔ اس کی روح مسلسل اللہ کے مشاہدے میں ہوتی ہے، اسے ہر چیز میں یار کا چہرہ نظر آتا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے شاید اسی مقام کی طرف اشارہ کیا تھا۔ رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی، سدو نی مینو دھیدو رانجھا ہیر نہ آنکھوں کوئی، یعنی میں اپنے محبوب کو پکارتے پکارتے خود محبوب کے رنگ میں رنگ گئی ہوں۔ جب لطیفہ روح بیدار ہوتا ہے تو انسان فنا کے گھاٹ اترتا ہے، اس کی اپنی میں ختم ہو جاتی ہے، اسے اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی انا بےمانی لگتی ہے، وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے قرآن نفس مطمئنہ کی ابتدائی منزل قرار دیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مردیہ۔ اے سالک، لطیفہ روح صرف ذکر کرنے کا نام نہیں، یہ کردار بدلنے کا نام ہے۔ یہ بزدلی کو بہادری میں، کنجوسی کو سخاوت میں اور نفرت کو محبت میں بدلنے کا نام ہے۔ جس کی روح بیدار ہو جائے وہ زمین پر چلتا پھرتا اللہ کا نشان بن جاتا ہے۔ اس کے دیکھنے میں، اس کے بولنے میں اور اس کے خاموش رہنے میں بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ آج ہم نے لطیفہ روح کا تعارف جانا، ہم نے سمجھا کہ یہ عالم امر کا مہمان ہے اور ہمارے جسم میں اللہ کا نائب ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس سوئی ہوئی طاقت کو جگایا کیسے جائے؟ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جو اس لطیفے کو متحرک کرتے ہیں؟ اور جب یہ لطیفہ بیدار ہوتا ہے تو انسان کو کیا مشاہدات ہوتے ہیں؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہم جانیں گے اگلے حصے میں، جب ہم لطیفہ روح کے عملی مشق اور مراقبے کی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے سینے کے دائیں جانب اس خاموش دھڑکن پر غور کیجیے اور سوچئے کہ کیا آپ کا پرندہ آزاد ہے یا قید؟ معزز ناظرین و سامعین، کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اس کے نام پر غور کرنا ضروری ہے۔ عربی زبان جو اللہ کی پسندیدہ زبان ہے، اس میں کوئی بھی نام بلا وجہ نہیں رکھا جاتا۔ لفظ روح عربی زبان کے مادہ رے واو ہے سے نکلا ہے۔ اس مادے کے 3 بنیادی مفہوم ہیں جو روح کی حقیقت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ریح، عربی میں ہوا کو ریح کہتے ہیں۔ ہوا نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے اور زندگی کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ بالکل اسی طرح روح نظر نہیں آتی مگر پورے جسم کا نظام اسی کے دم سے ہے۔ یہ جسم میں ہوا کی طرح لطیف اور رواں دوا ہے۔ راحت، دوسرا مفہوم راحت یا سکون ہے۔ جب روح جسم میں ہوتی ہے تو جسم تر و تازہ اور زندہ رہتا ہے، اور جب یہ روح اپنے اصل مرکز یعنی اللہ سے جڑتی ہے تو اسے حقیقی راحت ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندوں کو روح و ریحان کی بشارت دی گئی ہے۔ رواح، شام کے وقت واپس لوٹنے کو بھی اسی مادے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ روح اس دنیا کی نہیں ہے، اسے بالآخر شام زندگی میں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پس لغت کے اعتبار سے روح وہ لطیف ہوا ہے جو زندگی کا سبب ہے، راحت کا باعث ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹنے والی ہے۔ روح اور نفس میں فرق، ایک عظیم مغالطے کا ازالہ۔ اکثر لوگ روح اور نفس کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن اور تصوف کی روح سے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسے سمجھے بغیر ہم لطیفہ روح پر کام نہیں کر سکتے۔ نفس، قرآن کریم میں جہاں جہاں نفس کا ذکر آیا ہے وہاں عموماً اس کی ملامت کی گئی ہے یا اس کے تزکیے کا حکم دیا گیا ہے۔ نفس خواہشات کا مرکز ہے، یہ مٹی یعنی عالم خلق کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ روح، اس کے برعکس قرآن میں جہاں بھی روح کا ذکر آیا اسے عزت اور پاکیزگی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ روح اللہ کے امر یعنی عالم امر سے ہے، یہ بلندی اور آسمان کی طرف مائل ہوتی ہے، یہ اللہ کی معرفت چاہتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ایک خوبصورت مثال سے اس فرق کو واضح کرتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ انسان ایک گھڑ سوار ہے، اس میں گھوڑا اس کا نفس اور جسم ہے جو چاہتا ہے کہ گھاس کھائے، سوئے اور سرکشی کرے، اور اس پر بیٹھا سوار اس کی روح ہے۔ اگر سوار کمزور ہوگا تو گھوڑا نفس اسے اپنی مرضی سے جدھر چاہے لے جائے گا اور گرا دے گا،
لیکن اگر سوار طاقتور ہوگا یعنی لطیفہ روح بیدار ہوگا تو وہ گھوڑے کو قابو میں رکھ کر منزل یعنی اللہ تک لے جائے گا۔ تصوف کا مقصد اسی سوار کو جگانا اور طاقتور بنانا ہے۔ قرآن و حدیث میں روح کا مقام۔ شریعت مطہرہ میں روح کے وجود کو ایک اٹل حقیقت تسلیم کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پس جب میں اس کے جسم کو درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں۔ غور کیجئے، اللہ نے زمین کو ارضی، آسمان کو سمائی، لیکن روح کے لیے روح ہی کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ وہ اعزاز ہے جس نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ یہ اضافت تشریفی ہے، یعنی اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کر کے اس کی عظمت بڑھا دی۔ حدیث رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کی حقیقت کو ایک اور زاویے سے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے الارواح جنود مجندۃ، یعنی روحیں عالم ارواح میں جمع شدہ لشکر تھیں۔ جو روحیں وہاں ایک دوسرے کو پہچانتی تھیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں، اور جو وہاں اجنبی تھیں وہ یہاں بھی دور رہتی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روحوں کا وجود جسموں سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں موجود تھا۔ یہ روحیں پرانی دوست ہیں، یہ شعور رکھتی ہیں، یہ پہچانتی ہیں۔ جب ایک ولی اللہ دوسرے ولی کو دیکھتا ہے تو کشش محسوس کرتا ہے۔ یہ اسی پرانی شناسائی کا اثر ہے۔ صوفیہ کے نزدیک لطیفہ روح کے درجات۔ علم تصوف اور روحانیت کے ماہرین نے انسانی وجود میں کام کرنے والی قوتوں یعنی روح کو 3 درجات میں تقسیم کیا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس روح کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، روح حیوانی۔ اسے طبیب اور ڈاکٹرز بھی مانتے ہیں۔ یہ وہ لطیف بھاپ ہے جو خون کے ذریعے پورے جسم میں گردش کرتی ہے۔ یہ دل کی دھڑکن، دماغ کی سوچ اور اعصاب کو چلاتی ہے۔ اس کا منبع مادی خوراک اور ہوا ہے۔ اس کا انجام موت کے ساتھ یہ ختم ہو جاتی ہے۔ مشترک، یہ جانوروں اور انسانوں دونوں میں ہے۔ نمبر 2، روح انسانی۔ اسے نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ قوت ہے جس کی وجہ سے انسان اچھے اور برے میں تمیز پرتا ہے۔ یہ عقل، منطق اور فلسفے کا مقام ہے۔ یہ انسان کو حیوان سے ممتاز تو کرتی ہے، مگر یہ بھی اکثر دنیاوی علوم اور تدبیروں میں پھنسی رہتی ہے۔ نمبر 3، روح ربانی یا لطیفہ روح۔ یہ وہ خاص جوہر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ لطیفہ روح ہے۔ یہ وہ امانت ہے جو اللہ نے عالم امر سے انسان کے سینے میں رکھی ہے۔ یہ سوئی ہوئی ہے۔ عام انسانوں میں یہ صرف زندہ رہنے کی حد تک کام کرتی ہے، لیکن اولیاء اللہ میں یہ بیدار ہو کر مشاہدہ حق کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ روح ربانی وہ آئینہ ہے جس پر اگر دھول نہ ہو تو اس میں اللہ کی صفات کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ موت سے نہیں مرتی، بلکہ موت تو اس کے لیے پنجرے سے رہائی کا نام ہے۔ اکابرین امت اور عظیم صوفیاء کے تصورات روح۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاہکار کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ روح کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جسم ایک کشتی ہے اور روح اس کا ملاح۔ اگر ملاح غافل ہو جائے تو کشتی خواہشات کے سمندر میں ڈوب جائے گی۔ امام غزالی کے نزدیک روح کی غذا علم اور عبادت ہے اور اس کی بیماری جہالت اور گناہ ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے گہرے فلسفے میں فرماتے ہیں کہ روح نفس رحمان یعنی رحمان کی سانس کا مظہر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز میں روح ہے، لیکن انسان میں روح کامل ہے۔ یہ روح اللہ کا ایسا راز ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ابن عربی کے نزدیک لطیفہ روح کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنی انانیت یعنی میں کو ختم کر کے ہویت یعنی تو میں گم ہو جائے۔ نمبر 3، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت مجدد صاحب نے روح کے تصور کو بہت واضح کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ روح عالم امر سے آئی تھی، لیکن اس خاکی بدن یعنی عالم خلق سے محبت کر کے اپنی اصل کو بھول گئی۔ آپ کے نزدیک لطیفہ روح کی ترقی یہ ہے کہ اسے واپس اس کے مقام یعنی عالم امر کی یاد دلائی جائے۔ جب ذکر کی ضرب لگتی ہے تو روح تڑپتی ہے اور اپنے وطن کی طرف بھاگتی ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ روح کا بیدار ہونا دراصل اس اجنبیت کا احساس ہے کہ میں اس دنیا کی نہیں ہوں۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ آپ فرماتے ہیں کہ روح کی مسرت اور خوشی اس میں ہے کہ وہ ہر وقت اپنے محبوب یعنی اللہ کے دیدار میں محو رہے۔ آپ کے نزدیک جس روح کو ذکر کی لذت مل گئی اسے جنت کی حور و قصور بھی پھیکے لگتے ہیں۔ اے طالب مولا، آج ہم نے جان لیا کہ لغت میں روح راحت اور زندگی ہے، قرآن میں یہ امر ربی اور اللہ کی خاص نسبت ہے، حدیث میں یہ ایک قدیم لشکر ہے، اور تصوف میں یہ وہ نورانی لطیفہ ہے جو اگر بیدار ہو جائے تو انسان زمین پر چلتے ہوئے بھی عرش کا سیر کر سکتا ہے۔ یہ لطیفہ روح جو آپ کے سینے کے دائیں جانب پستان کے نیچے پوشیدہ ہے، یہ کوئی معمولی گوشت کا ٹکڑا نہیں، یہ وہ کھڑکی ہے اگر کھل جائے تو وہاں سے اللہ کے انوار کی بارش ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کھڑکی کو کھولا کیسے جائے، اس پر لگے ہوئے تالے کیسے توڑے جائیں، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی کیفیات کیا ہیں، یہ سب ہم جانیں گے اگلے حصے میں جب ہم لطیفہ روح کے مقام، رنگ اور خصائص پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے اندر جھانکیں اور اس بادشاہ یعنی روح کو تلاش کریں جو نفس کے قید خانے میں اسیر ہے۔ اے طالب صادق، جس طرح اس ظاہری زمین کے نقشے پر شہر، پہاڑ اور دریا ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح انسانی جسم بھی ایک پوری کائنات ہے جسے عالم اصغر کہا جاتا ہے۔ اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور کے ایسے پاور سٹیشنز نصب کر رکھے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، مگر اہل بصیرت انہیں سورج سے زیادہ روشن دیکھتے ہیں۔ ہم نے لطیفہ قلب کو بیدار کیا جو سینے کی بائیں جانب تھا۔ اب ہم اپنا رخ موڑتے ہیں اس کے بالکل مقابل، اس کے حریف اور اس کے رفیق کی طرف، یعنی لطیفہ روح۔ سوال یہ ہے کہ جسم کے اس وسیع میدان میں اس لطیفے کا تخت کہاں بچھایا گیا ہے؟ وہ کون سا مقام ہے جہاں انگلیاں رکھ کر جب ایک ذاکر اللہ کہتا ہے تو عرش الہی تک تار ہل جاتے ہیں؟ آئیے آج ہم روح کے اس گھر کا پتہ لگاتے ہیں۔ جسم میں لطیفہ روح کی جگہ۔ سلاسل طریقت بالخصوص سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے مشائخ اور روحانی ماہرین نے کشف اور تجربے کی بنیاد پر لطیفہ روح کا جو مقام متعین کیا ہے وہ انتہائی دقیق ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے سینے کی دائیں جانب لے جائیں، بالکل اسی جگہ جہاں بائیں جانب دل ہوتا ہے اسی کے سامنے دائیں جانب لطیفہ روح کا مرکز ہے۔ دقیق نشاندہی۔ یہ مقام دائیں پستان سے تقریباً 2 انگشت نیچے اور ذرا سا سینے کے درمیان کی طرف ہٹ کر ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمتullah علیہ اپنے مکتوبات میں واضح فرماتے ہیں کہ لطیفہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، مگر اس کا تعلق انسانی جسم میں دائیں جانب رکھا گیا ہے تاکہ جسم کے دونوں بازوؤں بائیں اور دائیں میں توازن قائم رہے۔ یہ مقام حکمت سے خالی نہیں، بائیں جانب قلب ہے جو خون پمپ کرتا ہے اور دائیں جانب جگر یعنی لیور کا بالائی حصہ ہے جو خون بناتا ہے۔ گویا لطیفہ روح کا مقام انسانی جسم کے اہم ترین کیمیائی کارخانے کے اوپر ہے۔ اس کی روحانیت کا اثر انسان کے خون کی پیدائش اور مزاج پر پڑتا ہے۔ قلب اور روح کے مقامات کا فرق اور تعلق۔ یہاں ایک باریک نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 لطائف کو آمنے سامنے کیوں رکھا؟ لطیفہ قلب بائیں جانب یہ عاشق ہے، اس کی تاثیر گرم اور جلالی ہے، یہ جذبات، تڑپ اور عشق کا مرکز ہے، یہ سورج کی طرح ہے۔ لطیفہ روح دائیں جانب یہ مشاہدہ کرنے والا ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی اور جمالی ہے، یہ سکون، ٹھہراؤ اور معرفت کا مرکز ہے، یہ چاند کی طرح ہے۔ مولانا روم رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک پرندہ ہے جو ایک پر سے نہیں اڑ سکتا۔ لطیفہ قلب ایک پر ہے اور لطیفہ روح دوسرا پر ہے۔ اگر صرف قلب بیدار ہو اور روح سوئی رہے تو انسان جذباتی ہو جاتا ہے، اس میں توازن نہیں رہتا، اور اگر بالفرض صرف روح بیدار ہو اور قلب سویا رہے تو انسان صرف خاموش اور منجمد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ بائیں جانب سے عشق کی آگ اٹھے اور دائیں جانب سے سکون کی شبنم برسے، تب جا کر انسان مومن کامل بنتا ہے۔ جب سالک بائیں طرف ذکر کرتا ہے تو وہ محبت سیکھتا ہے، جب وہ دائیں طرف آتا ہے یعنی روح کے مقام پر تو وہ ادب سیکھتا ہے، اور محبت بغیر ادب کے گستاخی ہے اور ادب بغیر محبت کے منافقت۔ لطیفہ روح ہمیں بارگاہ الہی کا ادب سکھاتا ہے۔ روحانی طب کا نظریہ۔ پرانے حکماء اور طبیب جیسے ابن سینا وغیرہ انسانی مزاج کو 4 عناصر میں تقسیم کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ دائیں جانب پسلیوں کے نیچے پتا اور جگر ہے جو انسان کے اندر غصہ اور حدت پیدا کرتا ہے، یہ سبعی قوت کا مرکز ہے۔
صوفیہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ نے لطیفہ روح کو ٹھیک اسی مقام غصے اور جگر کے مقام کے اوپر رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ روح کا نور جگر کی اس حیوانی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک لطیفہ روح بیدار نہیں ہوتا، انسان کا غصہ آگ کی طرح بھڑکتا ہے جو سب کچھ جلا دیتا ہے۔ لیکن جب اس مقام پر اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے تو یہ آگ نور میں بدل جاتی ہے۔ پھر وہی شخص جو پہلے بات بات پر لڑتا تھا، اب اس میں حلم اور بردباری آ جاتی ہے۔ پس لطیفہ روح کا مقام دائیں جانب اس لیے ہے تاکہ یہ انسان کی قوت غضبیہ کو کنٹرول کرے اور اسے قوت شجاعت میں تبدیل کر دے۔ یہ مقام ایک پہرے دار کی چوکی ہے جو انسان کے جذباتی طوفانوں پر نظر رکھتی ہے۔ فزیکل سانس اور روحانی سانس، پاس انفاس کا راز۔ اب ہم ایک عملی راز کی طرف آتے ہیں۔ عام انسان صرف پھیپھڑوں سے سانس لیتا ہے، ہوا اندر جاتی ہے، آکسیجن ملتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے۔ یہ فزیکل سانس ہے۔ لیکن صوفیہ کے نزدیک ایک روحانی سانس بھی ہے۔ جب آپ لطیفہ روح کے مقام پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو آپ کو اپنی سانسوں کو اس مقام کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے۔ طریقہ: جب سانس اندر جائے تو خیال کریں کہ یہ سانس دائیں جانب یعنی لطیفہ روح میں جا رہی ہے اور وہاں اللہ کا نور لے جا رہی ہے، اور جب سانس باہر نکلے تو خیال کریں کہ روح کی ساری کثافت اور غفلت باہر نکل رہی ہے یا ہو کی ضرب لگ رہی ہے۔ اسے صوفیہ کی اصطلاح میں پاس انفاس کہتے ہیں۔ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور اصول ہے ہوش در دم، یعنی آپ کی ہر سانس لطیفہ روح سے ٹکرا کر واپس آئے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کا جسم تو آکسیجن لے رہا ہوتا ہے مگر اس کی روح نور الہی میں سانس لے رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فزیکل بائیولوجی اور روحانیت آپس میں گلے ملتے ہیں۔ یہ مقام ذکر کے لیے کیوں منتخب ہے؟ آخر میں یہ سوال کہ اس مقام پر ذکر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تخلیہ اور تحلیہ کا توازن۔ دائیں جانب ذکر کرنے سے انسان کے اندر سے دنیا کی محبت جو بائیں جانب سے نکلی تھی کی جگہ اللہ کی محبت جو دائیں جانب سے آ رہی ہے لے لیتی ہے۔ شیطانی وسوسوں کا توڑ۔ شیطان اکثر انسان پر بائیں جانب سے حملہ کرتا ہے کیونکہ وہاں دل ہے، لیکن لطیفہ روح دائیں جانب بیٹھ کر ڈیفنس کا کام کرتا ہے۔ جب یہ بیدار ہوتا ہے تو انسان کے اندر فرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز پیدا ہو جاتا ہے۔ اے ذکر کرنے والے، جب تم اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنی تمام تر توجہ سینے کی دائیں جانب پستان کے نیچے مرکوز کرو تو یہ مت سوچنا کہ تم گوشت کے کسی ٹکڑے کو دیکھ رہے ہو۔ نہیں، تم عالم امر کے دروازے پر دستک دے رہے ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے تمہاری روح نے پرواز بھرنی ہے۔ یہ وہ رن وے ہے جہاں سے تمہارا جہاز ٹیک آف کرے گا۔ آج ہم نے لطیفہ روح کا پتہ جان لیا، ہم نے اس کے پڑوسیوں کو پہچان لیا۔ اب جب ہمیں گھر مل گیا ہے تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس گھر کے دروازے کو کیسے کھولا جائے، اس کا رنگ کیا ہے، اور جب یہ کھلتا ہے تو کیسی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ تیار رہیے، کیونکہ اگلے حصے میں ہم لطیفہ روح کے رنگ، انوارات اور کیفیات کی رنگین اور حسین دنیا میں داخل ہوں گے۔ لطیفہ روح کس نبی کے زیر قدم ہے؟ اے راہ حقیقت کے مسافر، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور دیگر صوفیانہ سلاسل میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، زیر قدم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم میں موجود ہر لطیفہ کسی نہ کسی جلیل القدر پیغمبر کی روحانیت سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اس لطیفے کی فطرت، اس کا مزاج اور اس کا راستہ اسی نبی کے کمالات سے مشابہت رکھتا ہے۔ ہم نے جانا تھا کہ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم تھا، کیونکہ آدم پہلے انسان تھے اور قلب پہلا لطیفہ ہے۔ اب جب ہم لطیفہ روح کی بات کرتے ہیں تو یہ لطیفہ اللہ کے اس عظیم پیغمبر کے زیر قدم ہے جنہیں شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے، جنہوں نے صبر کی نئی تاریخ رقم کی اور جنہوں نے طوفانوں کے درمیان ایمان کی کشتی چلائی۔ یہ لطیفہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے زیر سایہ ہے۔
روح کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے کیوں ہے؟ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور صبر آزما جد و جہد۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس وہ ان میں 50 کم 1000 سال یعنی 950 سال رہے۔ 950 سال یہ صرف گنتی کے دن نہیں ہیں، یہ صدیوں پر محیط صبر کا پہاڑ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ دعوت اور استقامت ہے۔ لوگ انہیں پتھر مارتے، ان کا مذاق اڑاتے، انہیں دیوانہ کہتے، مگر وہ پہاڑ کی طرح ڈٹے رہتے۔ لطیفہ روح کی فطرت بھی یہی ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا نفس اور یہ معاشرہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ارے یہ تم کیا صوفی بن گئے؟ آج کے دور میں یہ تسبیح لے کر بیٹھنا دیوانگی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے نوح کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ لیکن جس سالک کا لطیفہ روح بیدار ہو جاتا ہے، اس کے اندر صبر نوح کی جھلک پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کی باتوں سے نہیں گھبراتا، وہ تنہائی میں اپنی کشتی بناتا رہتا ہے۔ روح کا کام ہے مخالف ہواؤں میں بھی اللہ کے حکم پر جمے رہنا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نوح کی کشتی صرف لکڑی کی نہیں تھی، وہ توکل اور یقین کی کشتی تھی۔ لطیفہ روح انسان کو یہی یقین عطا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صفت یہ تھی کہ وہ مایوس نہیں ہوتے تھے۔ دن ہو یا رات، چھپ کر یا اعلانیہ، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا نہیں چھوڑا۔ روح بھی جب بیدار ہوتی ہے تو اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ جسم تھک جاتا ہے مگر روح نہیں تھکتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لطیفہ روح کے ذاکر پر لازم ہے کہ وہ حضرت نوح کی استقامت کو اپنائے۔ طوفان آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، لیکن اسے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ حضرت نوح کی روحانیت کا اثر یہ ہے کہ جب لطیفہ روح روشن ہوتا ہے تو سالک کے اندر طول عمل ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ابدیت کی فکر لے لیتی ہے۔ نوح نے دنیا کو ایک عارضی سرائے سمجھا، اسی لیے 950 سال رہنے کے باوجود کوئی پکا مکان نہیں بنایا۔ روح کا مزاج بھی یہی ہے، یہ دنیا میں رہتی ہے مگر دنیا کی تعمیر میں دل نہیں لگاتی، یہ آخرت کی تعمیر کرتی ہے۔ طوفان نوح دی ایزوٹیرک فلڈ کی باطنی تشریح۔ اب ہم اس عظیم واقعے کی طرف آتے ہیں جس نے زمین کا نقشہ بدل دیا۔ طوفان نوح ظاہری طور پر یہ پانی کا طوفان تھا جس نے منکرین کو غرق کیا اور مومنین کو بچایا، لیکن عارفین اور صوفیہ کے نزدیک ہر انسان کے اندر ایک طوفان نوح برپا ہوتا ہے۔ باطنی طوفان کیا ہے؟ ہمارے اندر خواہشات، شہوت، غصہ اور دنیا کی محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ یہ طوفان بدتمیزی ہماری روح کو ڈبونے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ نفس امارہ کی موجیں پہاڑوں جیسی اونچی ہیں۔ اس طوفان میں بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ طوفان برابر دنیا اور نفس کا فتنہ ہے۔ کشتی یعنی آرک شریعت اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار ہے۔ نوح یعنی ملاح آپ کی بیدار شدہ روح اور مرشد کامل ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا یعنی کنعان پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بچنا چاہتا تھا اور غرق ہو گیا، اسی طرح جو انسان اپنی عقل کے پہاڑ پر چڑھ کر نفس کے طوفان سے بچنا چاہے گا وہ ڈوب جائے گا۔ نجات صرف اس روحانی کشتی میں بیٹھنے میں ہے جو ذکر الہی سے تیار کی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک روح اس کشتی میں سوار نہیں ہوتی، علم اور عقل انسان کو نہیں بچا سکتے۔ روح پر نوح علیہ السلام کے اثرات، کیفیات اور مشاہدات۔ جب لطیفہ روح پر حضرت نوح علیہ السلام کا فیض نازل ہوتا ہے تو سالک پر کیا گزرتی ہے؟ عزلت۔ جس طرح نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دنیا سے کٹ گئے تھے، اسی طرح سالک کا دل ہجوم میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہو جاتا ہے۔
اسے خلوت در انجنن نصیب ہوتی ہے۔ وہ بازار میں چل رہا ہوتا ہے مگر اس کی روح اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ صفائی۔ طوفان نوح نے زمین کو گندگی سے پاک کر دیا تھا۔ اسی طرح روح کا ذکر جو پانی کی طرح ہے، انسان کے باطن سے کفر، شرک اور نفاق کی گندگی کو دھو ڈالتا ہے۔ لطیفہ روح کی تاثیر پانی جیسی ہوتی ہے، پاک کرنے والی۔ ناشکری سے نجات۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب عبدن شکورا تھا۔ جب یہ لطیفہ کھلتا ہے تو انسان شکوہ شکایت چھوڑ دیتا ہے، اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ روح کا صبر اور توکل سے بیدار ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق توکل ہے۔ سوچئے، لق و دق صحرا میں جہاں دور دور تک پانی نہیں، وہاں کشتی بنانا کتنا عجیب کام تھا۔ عقل کہتی تھی کہ یہ بے وقوفی ہے، عشق کہتا تھا کہ یہ امر ربی ہے۔ لطیفہ روح بھی توکل سے بیدار ہوتا ہے۔ جب سالک ظاہری اسباب کو چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جب وہ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، تب اس کی روح کو پرواز ملتی ہے۔ بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں مگر جلدی نتیجہ چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا۔ انہیں صبر نوح سیکھنا چاہیے۔ بیج بونے کے فوراً بعد درخت نہیں نکلتا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال انتظار کیا۔ آپ کو بھی اپنی روح کی کھیتی پر محنت کرنی ہوگی۔ حضرت مجدد الف ثانی رہ فرماتے ہیں، جب روح مقام نوح سے گزرتی ہے تو یہ جودی پہاڑ پر قرار پاتی ہے، یعنی اسے استقلال اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ پھر طوفان تھم جاتے ہیں اور ایک نئی دھلی ہوئی پاکیزہ دنیا وجود میں آتی ہے۔ اے دوست، اپنے سینے کے دائیں جانب لطیفہ روح پر دھیان جماتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی ہمت کو یاد کرو۔ اگر تمہارے اندر گناہوں کا طوفان ہے تو ڈرو مت، اللہ کے نام کی کشتی تیار کرو۔ اگر معاشرہ تانے دیتا ہے تو پرواہ مت کرو، تم اللہ کی نگاہ میں ہو۔ تمہاری روح اس طوفان سے ضرور نکلے گی اور جودی کے ساحل پر سکون پائے گی۔ اگلے حصے میں ہم اس لطیفہ روح کی سب سے بڑی دشمن اور سب سے بڑی رکاوٹ کی بات کریں گے۔ وہ کون سی بیماریاں ہیں جو روح کو اندھا کر دیتی ہیں اور ان کا علاج کیا ہے؟ ہمارا اگلا موضوع ہوگا لطیفہ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ لطیفہ روح کا ذکر، طریقہ، آداب اور کیفیات۔ اے سالک، منزل کا تعین ہو گیا، مقام سینے کی دائیں جانب، رہنما کا تعین ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام۔ اب باری ہے اس کنجی کی جس سے یہ دروازہ کھلے گا۔ وہ کون سا لفظ ہے، وہ کون سا اسم ہے جو روح کے تالے کو کھولتا ہے؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور قادریہ کے اکابرین کا اس پر اتفاق ہے کہ لطیفہ روح کے لیے بھی وہی اسم ذات استعمال ہوتا ہے جو لطیفہ قلب کے لیے تھا، یعنی اللہ۔ لیکن فرق صرف نیت اور مقام کا ہے۔ پہلے آپ کی توجہ بائیں طرف تھی، اب آپ کی توجہ دائیں طرف لطیفہ روح پر ہوگی۔ یہ اسم اللہ، اسم جامع ہے۔ اس میں اللہ کی تمام صفات جلال و جمال جمع ہیں۔ جب آپ زبان کو تالو سے لگا کر دل کی زبان سے اس مقام پر اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں تو دراصل آپ عالم امر کے اس خفیہ سوئے ہوئے پرندے کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں اللہ ذات کی مشق سے روح ایسے زندہ ہوتی ہے جیسے بارش سے سوکھی کھیتی۔ ذکر کی نوعیت، قلب سے مختلف کیوں؟ یہاں ایک باریک نکتہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ نام وہی اللہ ہے مگر ذکر کی نوعیت لطیفہ قلب سے مختلف ہے۔ لطیفہ قلب کا ذکر یہ جلالی ہوتا ہے، وہاں جذبات ہوتے ہیں، رونا ہوتا ہے، گناہوں کی تپش ہوتی ہے۔ وہاں ذکر ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر پر ہتھوڑا مار کر چنگاری نکالی جا رہی ہو۔ لطیفہ روح کا ذکر یہ جمالی ہوتا ہے، یہاں ذکر میں شور نہیں بلکہ ایک خاموش ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے چاندنی رات میں جھیل کے پانی پر روشنی پڑ رہی ہو۔ لطیفہ روح کے ذکر میں تیزی کی بجائے گہرائی ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو زور نہیں لگانا بلکہ خود کو ڈھیلا چھوڑنا ہے۔ مولانا روم کی زبان میں خاموش ہو جاؤ اور روح کو بولنے دو۔
قلب میں آپ اللہ کو پکار رہے تھے، روح میں آپ اللہ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ فعالیت سے مشاہدے کا سفر ہے۔ خاموش ذکر اور روح، ذکر خفی کا راز۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ یعنی چپکے سے۔ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، اور عالم امر خاموشی کی دنیا ہے، وہاں شور و غوغا نہیں۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ روح کا ذکر ذکر خفی ہے، زبان بند، ہونٹ بند، یہاں تک کہ خیال میں بھی شور نہ ہو، صرف دھیان۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے ذکر کرنے سے منع فرمایا، سوائے ابتدائی مراحل کے، کیونکہ بلند آواز جسم کو سناتی ہے، جبکہ خاموش ذکر روح کو سناتا ہے۔ جب آپ خاموشی سے دائیں پستان کے نیچے اللہ کا تصور کرتے ہیں تو آپ کا رابطہ براہ راست اللہ کی ذات سے جڑتا ہے۔ شور کا تعلق مادے سے ہے، خاموشی کا تعلق نور سے ہے۔ جتنا گہرا سکوت ہوگا اتنی ہی بلند روح کی پرواز ہوگی۔ ذکر کا سانس سے تعلق، پاس انفاس۔ ذکر روح کی سب سے بڑی ٹیکنیک پاس انفاس ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے اولیاء اللہ کم وقت میں بڑی منزلیں طے کرتے ہیں۔ جب آپ سانس اندر کھینچیں تو تصور کریں کہ سانس کے ساتھ اللہ کا نور آپ کے نتنوں سے داخل ہو رہا ہے اور سیدھا آپ کے لطیفہ روح یعنی دائیں جانب میں اتر رہا ہے۔ سانس کو اندر لے جا کر لطیفہ روح پر ہلکا سا دباؤ ڈالیں، خیال کے ذریعے۔ جب سانس باہر نکالیں تو تصور کریں کہ ہو کی ضرب کے ساتھ روح کی ساری کثافت، غفلت اور اندھیرا باہر نکل رہا ہے۔ دم بدم، قدم بقلم، سانس اور ذکر کو ایک کر دو۔ کوئی سانس اللہ کے نام کے بغیر اندر نہ جائے اور کوئی سانس غفلت میں باہر نہ آئے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سانس روح کی سواری ہے۔ جب سانس پر ذکر سوار ہو جاتا ہے تو یہ روح کو عرش تک لے جاتی ہے۔ یہ مشق شروع میں مشکل لگتی ہے، مگر رفتہ رفتہ سانس خود بخود اللہ اللہ کرنے لگتی ہے، چاہے آپ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں۔ ذکر کے آداب، ظاہری اور باطنی۔ لطیفہ روح ایک انتہائی نازک اور پاکیزہ مقام ہے۔ اس کے ذکر کے کچھ خاص آداب ہیں جن کے بغیر فیض کا دروازہ نہیں کھلتا۔ 1. باوضو ہونا۔ لطیفہ قلب کا ذکر تو بے وضو بھی ہو سکتا ہے، مگر لطیفہ روح کے لیے باوضو ہونا نور علی نور ہے، کیونکہ یہ مقام قدسی ہے۔ 2. خوشبو کا اہتمام۔ روح کو خوشبو پسند ہے۔ جب آپ ذکر کے لیے بیٹھیں تو عطر لگائیں۔ فرشتے اور روحانی قوتیں خوشبو کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ بدبو روح کو منقبض کرتی ہے اور خوشبو اسے منبسط کرتی ہے۔ 3. قبلہ رخ بیٹھنا۔ جسم کا قبلہ کعبہ ہے اور روح کا قبلہ اللہ ہے۔ 2 زانو ہو کر کعبہ رخ بیٹھنا سنت بھی ہے اور ادب بھی۔ 4. خلوت۔ ایسی جگہ منتخب کریں جہاں شور نہ ہو، روشنی دھیمی ہو، کیونکہ لطیفہ روح جلوت میں نہیں کھلتا، یہ تنہائی کا دوست ہے۔ 5. استغراق۔ دوران ذکر اگر دنیا کا خیال آئے تو اسے جھٹک دیں۔ خود کو اللہ کے حضور ایسے پیش کریں جیسے ایک مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اپنی مرضی ختم کر دیں۔ ذکر میں گہرائی اور وسعت۔ جب لطیفہ روح کا ذکر جاری ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شروع میں انسان کو دائیں جانب ہلکی سی حرکت یا پھڑکن محسوس ہوتی ہے، پھر گرمی یا ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، لیکن اصل کمال یہ نہیں ہے، اصل کمال وسعت ہے۔ ذاکر کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کا جسم تو چھوٹا سا ہے مگر اس کی روح پھیل رہی ہے۔ اسے کمرے کی دیواریں، چھت اور مادی رکاوٹیں بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ اسے عالم امر کی ہوائیں چھونے لگتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ذاکر ذکر میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں۔ اسے صرف مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یعنی اللہ یاد رہتا ہے۔ یہ فنا کی ابتدائی حالت ہے۔ لطیفہ روح کے ذکر میں گہرائی یہ ہے کہ آپ الفاظ سے نکل کر معانی کے سمندر میں ڈوب جائیں، زبان خاموش ہو، سانس رواں ہو اور روح رقص میں ہو۔ اے خوش نصیب انسان، جسے لطیفہ روح کا ذکر نصیب ہو گیا، اسے دنیا کی بادشاہی مل گئی۔ یہ ذکر وہ کیمیا ہے جو لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ آج سے، ابھی سے اپنی سانسوں کی نگرانی شروع کر دو۔ اپنی توجہ کو دائیں جانب مرکوز کر لو، کیونکہ اگلی منزل ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ذکر میں پختہ ہو جاتے ہیں۔
اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ جب یہ ذکر رنگ لاتا ہے تو انسان کو خواب میں یا بیداری میں کون سی روشنیاں نظر آتی ہیں، لطیفہ روح کا رنگ کیا ہے اور اس کے انوارات کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارا اگلا موضوع ہوگا لطیفہ روح کے انوارات، رنگ اور خواب۔ لطیفہ روح کا رنگ اور انوارات۔ سبز نور کا راز۔ اے مسافر عالم رنگ و بو، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے روشنی اور رنگ کو پہچانتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک سالک باطنی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے انوارات کی زبان میں کلام فرماتا ہے۔ الفاظ کانوں کے لیے ہیں اور رنگ روح کے لیے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ لطیفہ قلب کا رنگ زرد یا سرخ بعض سلاسل میں تھا، جو عشق کی تپش کو ظاہر کرتا تھا۔ اب جب ہم لطیفہ روح کے مقام پر پہنچتے ہیں تو یہاں کا موسم بدل جاتا ہے، یہاں کی فضا بدل جاتی ہے۔ مشائخ اعظام اور اہل کشف فرماتے ہیں کہ جب لطیفہ روح پوری طرح بیدار اور مصفہ ہو جاتا ہے تو ذاکر کو اپنی دائیں جانب یا اپنے پورے وجود پر ایک سبز نور چھایا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ صرف رنگ نہیں، یہ ایک خوشخبری ہے، یہ ویران زمین پر پہلی بارش کا اشارہ ہے۔ سبز نور، حیات اور تازگی کی علامت۔ سوال یہ ہے کہ لطیفہ روح کے لیے سبز رنگ ہی کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ اس میں قدرت کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ زندگی کا رنگ۔ روح کا کام جسم کو زندہ رکھنا ہے۔ کائنات میں زندگی کی علامت سبز رنگ ہے۔ جب سوکھی زمین زندہ ہوتی ہے تو سبزہ اگتا ہے۔ جب درخت زندہ ہوتا ہے تو اس کے پتے سبز ہوتے ہیں۔ لطیفہ روح کا سبز نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ کا باطن زندہ ہو گیا ہے۔ وہ دل جو پہلے بنجر زمین تھا، اب وہاں معرفت کے باغ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ روحانیت میں یہ سبز نور اسی آب حیات کی نشانی ہے جو روح کو سیراب کر رہا ہے۔ اسلام اور جنت کا رنگ۔ سبز رنگ اسلام کا پسندیدہ رنگ ہے۔ اہل جنت کے لباس کا رنگ بھی سبز بتایا گیا ہے۔ عالیہم سندس خضر، سورہ دہر 21، کہ ان جنتیوں کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس ہوں گے۔ پس لطیفہ روح کا سبز ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ روح اپنی اصلیت یعنی جنت کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ گنبد خضرا کا عکس۔ چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ روح کا تعلق نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور عاشقوں کی نگاہ میں مدینہ منورہ کا رنگ سبز گنبد خضرا ہے، لہٰذا جب روح اپنے مرکز یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑتی ہے تو اس پر محبوب کے رنگ کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ سبز روشنی دراصل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک ہے۔ رنگ کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ فلسفہ تجلی۔ یہ ایک گہرا علمی سوال ہے۔ اللہ تو بے رنگ و بو ہے، روح بھی عالم امر سے ہے جو رنگوں سے پاک ہے، تو پھر یہ رنگ کہاں سے آتے ہیں؟ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نور مطلق کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ نور کسی شیشے سے گزرتا ہے تو شیشے کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ انسان کا لطیفہ ایک شیشے کی مانند ہے۔ جب نفسانی خواہشات غالب ہوتی ہیں تو یہ شیشہ کالا ہوتا ہے، ظلمت۔ جب ذکر کی رگڑ لگتی ہے اور زنگ اترتا ہے تو لطیفہ روح کی اپنی فطرت ظاہر ہوتی ہے۔ لطیفہ روح کی فطرت حیات اور سکون ہے، اور عالم مثال میں حیات کی شکل سبز رنگ ہے۔ لہٰذا یہ رنگ اللہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ تجلی الہی کا وہ عکس ہے جو آپ کی روح کے آئینے پر پڑ رہا ہے۔ یہ رنگ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ یہ ایک روحانی میٹر ہے جو آپ کی ترقی کو ناپتا ہے۔ کیا رنگ حقیقت ہے یا کیفیت؟ اکثر سالکین یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی میرے اندر کوئی سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ جل رہی ہے یا یہ صرف میرا وہم ہے؟ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ مادی آنکھ کا دھوکہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی خیالی پلاؤ ہے، یہ کشف ہے۔ یہ رنگ عالم مثال کی حقیقت ہے۔ عالم مثال وہ دنیا ہے جو روحانی اور مادی دنیا کے درمیان ہے۔ وہاں معنی صورتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر خواب میں علم دودھ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ علم کی کوئی شکل نہیں، مگر عالم مثال میں وہ دودھ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان کی تازگی اور روحانی حیات عالم مثال میں سبز نور بن کر نظر آتی ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے جو حقیقت کا لباس پہن کر ظاہر ہوتی ہے تاکہ سالک کا یقین پختہ ہو۔
جب ذاکر آنکھیں بند کر کے سبز نور دیکھتا ہے تو دراصل وہ اپنی روح کی صحت یابی کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ جتنا رنگ گہرا اور چمکدار ہوگا اتنی ہی روح طاقتور ہوگی، اور اگر رنگ دھندلا یا مٹیالا ہے تو سمجھ جائیں کہ ابھی غفلت کی دھول باقی ہے۔ سبز رنگ کا ایک خاص تعلق حضرت خضر علیہ السلام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ خضر کا مطلب ہی سبز ہے۔ ان کی خاصیت حیات جاویدانی اور علم لدنی ہے۔ لطیفہ روح جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو انسان کو وہ علم ملنا شروع ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہوتا۔ اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان کی طبیعت میں ایک خاص ٹھنڈک اور رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ سرخ رنگ جو بعض اوقات قلب کا ہوتا ہے جوش پیدا کرتا ہے، مگر سبز رنگ ہوش اور سکون پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے اندر سے جلاد پن ختم ہو جاتا ہے اور وہ سراپا رحمت بن جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہار کے موسم میں ہر شاخ سبز ہو جاتی ہے سوائے اس سوکھی لکڑی کے جو اندر سے مر چکی ہو۔ اے سالک، اگر ذکر کے دوران تجھے سبز نور کی جھلکیاں نظر آنے لگیں یا تیرے خیالات میں سبزے اور باغات آنے لگیں تو مبارک ہو، تیرے اندر کی سوکھی لکڑی اب زندہ درخت بن رہی ہے، تیری روح اب حی اور قیوم ذات کے رنگ میں رنگی جا رہی ہے۔ اے سبز گنبد کے سائے میں پناہ مانگنے والے مسافر، لطیفہ روح کا یہ سبز نور تیری منزل نہیں، یہ صرف راستے کا چراغ ہے۔ اس رنگ میں کھو مت جانا، بلکہ اس رنگ کے خالق مسبغ الاسباب کو یاد رکھنا۔ یہ ٹھنڈک، یہ سکون، یہ حیات، یہ سب اس بات کا اشارہ ہیں کہ تم صحیح راستے پر ہو۔ لیکن کیا تم جانتے ہو، اس لطیفے کے بعد ایک اور مقام بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ باریک، اس سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ اگلے مرحلے میں ہم لطیفہ روح کے فوائد اور ثمرات کو سمیٹتے ہوئے اس سفر کو مکمل کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ جس کی روح بیدار ہو جائے دنیا میں اس کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا موضوع ہوگا لطیفہ روح کی بیداری کے ثمرات اور انسانی شخصیت پر اثرات۔ لطیفہ روح کی کیفیات، مشاہدات اور احساسات۔ قال سے حال کا سفر۔ اے مسافر راہ حق، اب تک ہم نے لطیفہ روح کے مقام، اس کے ذکر اور اس کے رنگوں پر بات کی۔ یہ سب علم تھا، لیکن تصوف صرف علم کا نام نہیں، یہ احساس اور کیفیت کا نام ہے۔ جیسے بھوک کا علم ہونا اور چیز ہے اور بھوک کا لگنا اور چیز ہے، بالکل اسی طرح جب لطیفہ روح بیدار ہوتا ہے تو انسان کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں، کچھ ایسے احساسات جنم لیتے ہیں جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، مگر محسوس کرنا زندگی کا حاصل ہے۔ آج ہم ان باطنی کیفیات کا ذکر کریں گے جو ایک ذاکر محسوس کرتا ہے جب اس کے سینے کی دائیں جانب کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ یہ کیفیات اس بات کی سند ہے کہ آپ کا سفر درست سمت میں جا رہا ہے۔ لطیفہ روح کی بیداری کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی وسعت باطن ہے۔ عام حالات میں انسان کا دل تنگ ہوتا ہے۔ ذرا سی پریشانی آئی، گھبرا گیا، کسی نے چھوٹی سی بات کہہ دی، دل میں گرہ لگا لی۔ یہ تنگی اس لیے ہے کہ ہم مادے کی قید میں ہیں اور مادہ جگہ گھیرتا ہے، لیکن روح عالم امر سے ہے اور عالم امر لامحدود ہے۔ جب لطیفہ روح کھلتا ہے تو انسان کو اپنا سینہ کھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں شرح صدر کہتے ہیں۔ سالک کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وجود کمرے کی دیواروں میں قید نہیں، بلکہ وہ کائنات جتنا وسیع ہو گیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری روح اس کائنات سے بڑی ہے، تو نے خود کو اس چھوٹے سے جسم میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ اس کیفیت میں انسان کے اندر برداشت کا مادہ بے تحاشا بڑھ جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت بھی اسے سمندر میں کنکر کی طرح لگتی ہے، آئی اور غائب ہو گئی۔ اسے لوگوں کی باتیں، تانے اور زیادتیاں اب تنگ نہیں کرتیں، کیونکہ اس کا اندر اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ وہاں ہر چیز سما جاتی ہے اور پھر بھی سکون رہتا ہے۔ دنیا میں خوشی اور سکون ہمیشہ کسی سبب کا محتاج ہوتا ہے۔ مجھے پیسے مل گئے اس لیے میں خوش ہوں، میری صحت اچھی ہے اس لیے میں پرسکون ہوں۔ اگر پیسہ چلا جائے یا صحت بگڑ جائے تو سکون بھی چلا جاتا ہے۔ یہ عارضی سکون ہے۔
لیکن लतीफ़ा रूह की बेदारी का सबसे बड़ा मौजज़ा बेसबब सुकून है। ज़ाकिर हैरान होता है कि मेरे हालात तो ख़राब हैं, जेब खाली है, लोग मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर ये इत्मीनान कैसा है? ये वो सकीनत है जिसका ज़िक्र कुरान में है। हुआ लज़ी अनज़ल सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन, वही ज़ात है जिसने मोमिनों के दिलों में सकीनत उतारी। ये सुकून बाहर के हालात से नहीं बल्कि अंदर के कनेक्शन से आ रहा है। ये ऐसे ही है जैसे बाहर तूफ़ान हो मगर घर के अंदर आग जल रही हो और गरमाइश हो। लतीफ़ा रूह अल्लाह के ज़िक्र से वो हरारत और सुकून लेता है कि इंसान को गम नहीं लगता, वो दुख में भी मुस्कुरा रहा होता है। ये मकाम रिज़ा की इब्तिदाई झलक है। लतीफ़ा रूह के रूहानी असरात, किरदार की तब्दीली। 1. इखलाक की बुलंदी। ए राह सुलूक के मुसाफिर, बुजुर्गान दीन का एक सुनहरी कौल है कि दरख्त अपने पत्तों से नहीं अपने फलों से पहचाना जाता है। तुम्हारा मुराकबा कितना गहरा है, तुम्हें कितना सब्ज नूर नज़र आता है या तुम्हें कितना सुकून महसूस होता है, ये सब तुम्हारी ज़ाती कैफियत हैं, लेकिन दुनिया और तुम्हारा रब तुम्हारी तब्दीली को तुम्हारे किरदार से जांचते हैं। जब लतीफ़ा रूह बेदार होता है तो ये इंसान की शख्सियत को जड़ से बदल देता है। वो इंसान जो कल तक बेसब्र, लालची और कमज़ोर था, अचानक उसके अंदर एक ऐसी पहाड़ जैसी मजबूती आ जाती है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। आज हम उन रूहानी असरात का जिक्र करेंगे जो लतीफ़ा रूह की बेदारी का सबसे बड़ा सबूत हैं। 2. सब्र का पैदा होना। हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था कि लतीफ़ा रूह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़ेरे कदम है और हज़रत नूह की सबसे बड़ी सिफ़त सब्र थी। जब ये लतीफ़ा बेदार होता है तो सालिक के अंदर जज्बाती हीजान ख़त्म हो जाता है। पहले छोटी सी तकलीफ़ पर चीखों पुकार करने वाला इंसान अब बड़ी से बड़ी मुसीबत पर भी खामोश रहना सीख लेता है। ये खामोशी मजबूरी की नहीं बल्कि रज़ा की होती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूह आलम अमर से है और आलम अमर में जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी शैतान का काम है खुल्क से, और ठहराव रहमान का फैज़ है अमर से। रूहानी सब्र ये नहीं कि आप तकलीफ़ को महसूस न करें, बल्कि ये है कि आप तकलीफ़ में भी अल्लाह से शिकवा न करें। सालिक को यकीन हो जाता है कि जो कुछ हो रहा है मेरे महबूब अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। ये यकीन उसे सब्र जमील अता करता है। उसकी ज़ुबान शिकायत के लिए नहीं बल्कि शुक्र के लिए खुलती है। 3. इबादत में तसलसल। लतीफ़ा रूह की बेदारी से पहले इंसान इबादत तो करता है मगर मूड के मुताबिक। कभी जोश आया तो तहज्जुद भी पढ़ ली, कभी सुस्ती आई तो फ़र्ज़ भी कज़ा हो गए। ये तलव्वुन रंग बदलना क़ल्ब और नफ्स की कमज़ोरी है। लेकिन जब लतीफ़ा रूह दाएं जानिब मुतहर्रिक होता है तो इबादत में तसलसल और इस्तिक़ामत आ जाती है। रूह आदत की नहीं बल्कि महब्बत की पाबंद होती है। सालिक पर एक ऐसा वक्त आता है कि अगर उसकी एक नमाज या तहज्जुद छूट जाए तो उसे ऐसी बेचैनी होती है जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ खो गई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह को वो अमल सबसे ज़्यादा पसंद है जो हमेशा किया जाए चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। लतीफ़ा रूह इंसान को इसी पसंदीदा अमल का पैकर बना देता है। अब वो इबादत बोझ समझकर नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा समझकर करता है। उसकी पेशानी सजदे के लिए तड़पती है। ये इस्तिक़ामत रूह की हयात की दलील है। आज़माइश में साबित कदमी। सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, इसी तरह सालिक आज़माइशों की भट्टी से गुजरकर वली बनता है। जब इंसान रूहानी सफ़र शुरू करता है तो आज़माइशें आती हैं, कभी माल की कमी, कभी बीमारी, कभी अपनों की मुखालिफत। जिसका लतीफ़ा रूह सोया हुआ हो वो इन आंधियों में तिनके की तरह बिखर जाता है, वो रास्ते से भाग जाता है। लेकिन जिसके सीने में लतीफ़ा रूह का चिराग रोशन हो वो आज़माइशों में साबित कदम रहता है, उसके पाँव नहीं डगमगाते। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहाड़ को हवाएं अपनी जगह से नहीं हिला सकती, सिर्फ घास के तिनके हवा से डरते हैं। जिसकी रूह बेदार हो गई वो पहाड़ बन गया। उसे मालूम होता है कि ये तूफ़ान मुझे गिराने नहीं बल्कि मुझे ऊंचा उड़ाने आए हैं। वो मुश्किलात का इस्तकबाल मुस्कुराहट से करता है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वली वो है जो बला यानी मुसीबत को नेमत समझे, क्योंकि बला महबूब की गली का दरवाज़ा है। ये मजबूती, ये एसाब की ताकत सिर्फ लतीफ़ा रूह की बेदारी से नसीब होती है।
باطن में मजबूती। आजकल हर दूसरा शख्स शिकायत करता है, मुझ में क़ुव्वत इरादी नहीं है, मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ मगर छोड़ नहीं पाता। वजह साफ है, नफ्स ताकतवर है और रूह कमज़ोर। घोड़ा सवार से ज़्यादा ताकतवर है। जब ज़िक्र इलाही से लतीफ़ा रूह तवाना होता है तो बातिन में मजबूती आ जाती है। ये वो ताकत है जो इंसान को गुनाह के सामने नहीं कहने की सलाहियत देती है। पहले नफ्स हुक्म देता था और जिस्म अमल करता था, अब रूह हुक्म देती है और नफ्स को मानना पड़ता है। ये एक अंदरूनी बादशाहत है। सालिक अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं रहता बल्कि उनका हाकिम बन जाता है। वो गुस्से को पी जाता है, वो शहवत को कुचल देता है, वो लालच को ठुकरा देता है। ये कोई नफ्सियाती मश्क नहीं, ये उस नूरानी ताकत का करिश्मा है जो रूह में पैदा हुई है। दुनिया के असरात का कम होना। लतीफ़ा रूह के असरात में सबसे आखिरी और अहम असर ये है कि दुनिया का रंग फीका पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जंगल में चला जाता है या कारोबार छोड़ देता है, नहीं। वो बाजार में रहता है, कमाता है, खाता है, पहनता है, लेकिन दुनिया उसके दिल में नहीं रहती, सिर्फ उसके हाथ में रहती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना रूम ने इसकी मिसाल कश्ती और पानी से दी है। पानी कश्ती के लिए ज़रूरी है ताकि वो तैर सके, लेकिन अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो वो डूब जाएगी। दुनिया यानी मालो असबाब इंसान के लिए ज़रूरी हैं, मगर इसे दिल के अंदर यानी रूह के मकाम पर नहीं होना चाहिए। जब लतीफ़ा रूह बेदार होता है तो इंसान को दुनिया के नुकसानात पर गम और दुनिया के फ़ायदे पर इतनी खुशी नहीं होती। उसके लिए सोना और मिट्टी बराबर हो जाते हैं, इस्तिग़ना। उसे अब पुरतायुश महल्लात की बजाय याद इलाही का गोशा ज़्यादा अजीज़ होता है। लोगों की तारीफ़ और लोगों की बुराई उसके लिए कोई मानी नहीं रखती। ये ज़ुहद है। ये वो मकाम है जहाँ इंसान दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से मावरा हो जाता है। उसकी रूह अर्श पर होती है और जिस्म फर्श पर काम कर रहा होता है। ए दोस्त, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या तुम्हारे अंदर सब्र बढ़ रहा है? क्या इबादत में इस्तकामत आ रही है? क्या दुनिया की मोहब्बत कम हो रही है? अगर जवाब हाँ है तो शुक्र अदा करो, तुम्हारी मेहनत कबूल हो रही है, तुम्हारा लतीफ़ा रूह जाग रहा है। और अगर जवाब नहीं है तो फिक्र मत करो, रास्ता अभी बाकी है। शायद कुछ रुकावटें हैं, कुछ बीमारियां हैं जो रूह को कमज़ोर कर रही हैं। अगले हिस्से में हम इन्हीं रुकावटों को दूर करेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन से हिजाबात और बीमारियां हैं जो रूह की तरक्की को रोक देती हैं और उनका इलाज क्या है। लतीफ़ा रूह के हिजाबात और रूहानी बीमारियां, रुकावटें और इलाज। नूर और हिजाब का फ़लसफ़ा। ए जोयाए हक़, अब तक हमने रूह के अनवारात और बुलंदियों की बात की, लेकिन याद रखो, एक चिराग कितना ही रोशन क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर मोटा काला कपड़ा डाल दिया जाए तो कमरे में अंधेरा ही रहेगा। रोशनी मौजूद है मगर हिजाब यानी पर्दा आड़े आ गया है। सालिकीन की एक बड़ी तादाद शिकायत करती है कि हम जिक्र करते हैं मगर असर महसूस नहीं होता। वजह यह नहीं कि जिक्र कमज़ोर है, वजह यह है कि रूह बीमार है। जिस तरह जिस्म को बुखार हो तो लजीज खाना भी कड़वा लगता है, इसी तरह अगर रूह को गुनाहों का बुखार हो तो जिक्र की मिठास महसूस नहीं होती। आइए आज हम रूह के उन कातिल दुश्मनों को पहचानें जो हमारी रूहानी तरक्की को दीमक की तरह चाट रहे हैं। पहला हिजाब, गफलत। लतीफ़ा रूह का सबसे बड़ा और पहला दुश्मन गफलत है। रूह का काम है हर वक्त अल्लाह को याद रखना, यानी होश दरदम। और गफलत यह है कि इंसान सांस तो ले रहा हो मगर उसे याद ही ना हो कि ये सांस किसने दी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गफलत रूह की मौत है। जब इंसान दुनिया के मेलों ठेलों, फजूल गुफ्तगू और मोबाइल की स्क्रीनों में खोकर अपने मकसद को भूल जाता है तो लतीफ़ा रूह पर गर्द जमना शुरू हो जाती है। ये गर्द इतनी बारीक होती है कि शुरू में नज़र नहीं आती, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये रूह के आईने को अंधा कर देती है। वो रूह जो पहले आलम अमर के सिग्नल वसूल करती थी, गफलत की वजह से उसका कनेक्शन टूट जाता है। इसका इलाज बेदारी है, बार बार खुद को याद दिलाना कि मैं यहाँ क्यों हूँ। दूसरा हिजाब, मासियत और लुक़मा हराम। रूह नूर है और गुनाह जुल्मत यानी अंधेरा। नूर और अंधेरा एक जगह जमा नहीं हो सकते, लेकिन सूफिया किराम फरमाते हैं कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो लतीफ़ा रूह को फौरी तौर पर मुर्दा कर देते हैं। इनमें सबसे मोहलिक लुक़मा हराम है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म और हिकमत उसी लुक़मे से पैदा होती है जो हलाल हो।
حرام لقمہ انسان کے اندر صرف جہالت اور غفلت پیدا کرتا ہے۔ جب حرام غذا پیٹ میں جاتی ہے تو اس سے بننے والا خون دل اور روح کو سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر انسان 1000 تسبیح پڑھ لے، اس کی روح پرواز نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پروں میں حرام کا بوجھ بندھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ کی خیانت یعنی بد نظری روح کے نور کو ایسے بجھا دیتی ہے جیسے پانی آگ کو۔ جو آنکھ غیر محرم کو دیکھتی ہے وہ اللہ کے انوار دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے۔ روحانی بیماری، انانیت اور تکبر۔ لطیفہ نفس کی بیماری شہوت ہے، مگر لطیفہ روح کی بیماری تکبر اور میں ہے۔ چونکہ روح عالم امر سے ہے اور بہت لطیف ہے، اس لیے اسے کبھی کبھی اپنی پاکیزگی پر غرور ہو جاتا ہے۔ میں نمازی ہوں، میں ذاکر ہوں، مجھے کشف ہوتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی روح گر جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم راہ فرماتے ہیں، عجب اور تکبر روح کے لیے زہر قاتل ہیں۔ شیطان کو اسی بیماری نے برباد کیا تھا۔ وہ عبادت گزار تھا مگر اس کی روح میں تکبر کا کینسر تھا۔ اگر ذکر کرنے کے بعد آپ کو دوسروں سے نفرت ہو رہی ہے یا آپ خود کو گناہ گاروں سے بہتر سمجھ رہے ہیں تو ہوشیار ہو جائیں۔ یہ روحانیت نہیں، یہ روحانی بیماری ہے۔ حقیقی روح وہ ہے جو جتنا بلند ہو اتنا ہی عاجز ہو، جیسے پھلوں سے لدی ہوئی شاخ جھک جاتی ہے۔ تیسرا حجاب، حب دنیا اور طول عمل۔ روح ایک آسمانی پرندہ ہے، اس کا پنجرہ یہ دنیا ہے۔ بیماری یہ ہے کہ پرندہ پنجرے سے محبت کرنے لگے۔ حب دنیا یعنی دنیا کی محبت روح کے پیروں کی زنجیر ہے۔ جب انسان مال جمع کرنے، عہدے حاصل کرنے اور عمارتیں بنانے میں اتنا مگن ہو جائے کہ اسے موت یاد نہ رہے تو روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اسے طول عمل کہتے ہیں۔ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی بہت وقت ہے، پھر توبہ کر لوں گا۔ یہ سوچ روح کو مفلوج کر دیتی ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند راہ فرماتے ہیں، روح کی زندگی اس میں ہے کہ وہ دنیا میں ایسے رہے جیسے مسافر سرائے میں رہتا ہے، سامان باندھے ہوئے، روانگی کے لیے تیار۔ علاج، توبہ، صحبت صالحین اور مراقبہ موت۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان بیماریوں نے روح کو گھیر لیا ہو تو شفا کیسے ملے؟ اس کے 3 بڑے نسخے ہیں۔ کثرت استغفار، گناہوں کے زہر کا تریاق صرف آنسو ہیں۔ جب انسان خلوت میں رو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو لطیفہ روح دھل جاتا ہے۔ استغفار روح کی صابن ہے۔ صحبت صالحین، بیمار روح اپنا علاج خود نہیں کر سکتی، اسے کسی روحانی طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی اللہ والے کی نظر میں بیٹھنا برسوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ان کی صحبت روح کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ مراقبہ موت، حب دنیا کا علاج موت کو یاد کرنا ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے سوچیں کہ میں قبر میں ہوں، اندھیرا ہے اور میرے اعمال میرے سامنے ہیں۔ یہ سوچ روح سے دنیا کی چکناہٹ کو کھرچ دیتی ہے۔ اے مسافر، یہ رستہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کی وادی ہے۔ یہاں ڈاکو تمہاری دولت لوٹنے نہیں، تمہارا ایمان اور روحانی نور لوٹنے بیٹھے ہیں۔ اپنے لطیفہ روح کی حفاظت کرو۔ ہر روز اپنا محاسبہ کرو۔ کیا آج میں نے کوئی ایسا لقمہ کھایا جو مشکوک تھا؟ کیا میں نے کسی کا دل دکھایا؟ کیا مجھے اپنی نیکی پر غرور ہوا؟ اگر تم ان بیماریوں سے بچ گئے تو یقین رکھو اگلی منزل تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل ہے فنا اور بقا، وہ منزل ہے مشاہدہ حق۔ قرآن، حدیث اور اقوال صوفیہ، روح کے بارے میں مستند دلائل۔ اے طالب صادق، تصوف محض خیالات یا شاعرانہ تخیلات کا نام نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کی بنیاد قرآن کے محکمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر رکھی گئی ہے۔ لطیفہ روح کی جو عمارت ہم تعمیر کر رہے ہیں، اس کی ہر اینٹ کتاب و سنت کے گارے سے جڑی ہوئی ہے۔ آج کے اس اہم ترین حصے میں ہم براہ راست ان سرچشموں سے پیاس بجھائیں گے جہاں سے معرفت کے دریا نکلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خالق روح، حامل روح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور طبیبان روح یعنی صوفیہ اس لطیفے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ قرآن حکیم میں روح کا بیان۔ قرآن مجید میں روح کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے۔ یہ آیتیں روح کی عظمت اور اس کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ نمبر 1، روح کا تعلق امر سے ہے۔ سب سے بنیادی آیت جو ہم بار بار دہراتے آئے ہیں، سورت بنی اسرائیل آیت 85۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے۔
इस आयत पर तफसीर कबीर में इमाम राजी लिखते हैं कि अल्लाह ने रूह की निस्बत अपनी तरफ की, रब्बी यानी मेरा रब। ये निस्बत ही रूह की शराफत के लिए काफ़ी है। ये मट्टी से नहीं बल्कि हुक्म कुन का मजहर है। नंबर 2, रूह का फूंका जाना। सूरतुल हिज्र आयत 29 में इरशाद है, वनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, और मैंने उस इंसान में अपनी तरफ से रूह फूंकी। सूफिया फरमाते हैं कि ये आयत इंसान की खिलाफत की दलील है। चूंकि इसमें रब्बानी रूह फूंकी गई है, इसीलिए ये ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा बनने का अहल हुआ। नंबर 3, नफ्स मुतमइन्ना। रूह जब पाक हो जाती है तो कुरान उसे नफ्स मुतमइन्ना का खिताब देता है। सूरतुल फज्र आयत 27 से 28, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ए इत्मीनान वाली जान यानी रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, तू उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी। ये आयत लतीफ़ा रूह की मेराज है, यानी अपने रब की तरफ राज़ी होकर पलट जाना। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह का तसव्वुर। लिसान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकले हुए अल्फाज रूह की हकीकत को मज़ीद खोलते हैं। नंबर 1, रूहें लश्कर हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, अल अरवाहु जुनूदुन मुजन्नदा। रूहें इकट्ठे किए हुए लश्कर हैं जो वहाँ यानी आलम अरवाह में एक दूसरे को पहचानती थीं, वो यहाँ भी उल्फत हकती हैं। ये हदीस बताती है कि रूह जिस्म से पहले मौजूद थी, इसका अपना शऊर है, अपनी याददाश्त है और ये अपने जैसे लोगों को पहचानती है। नंबर 2, रूह का निकलना और बसारत। सही मुस्लिम की हदीस है कि जब रूह कब्ज़ की जाती है तो निगाह उसका पीछा करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न रूहा इदा कुबिदत तबिअहुल बसर। बेशक जब रूह कब्ज़ कर ली जाती है तो आंखें उसका पीछा करती हैं। इससे मालूम हुआ कि रूह एक वजूद है जिसे मरते वक्त आंख देख सकती है। बाब 4, अक़वाल सूफिया। अक़वाल सूफिया व आरिफीन। अब हम आते हैं उन हस्तियों की तरफ जिन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में रूह के समंदर में गौता लगाया और मोती निकाल कर लाए। इमाम ग़ज़ाली। हुज्जतुल इस्लाम इमाम ग़ज़ाली अपनी किताब कीमियाए सआदत में रूह की मिसाल देते हुए फरमाते हैं, जान लो कि रूह एक सवार है और जिस्म उसकी सवारी। रूह बादशाह है और आज़ाए जिस्मानी उसका लश्कर। अगर बादशाह गाफिल हो जाए तो लश्कर बागी हो जाता है। आप मज़ीद फरमाते हैं कि रूह की मिसाल एक साफ आईने की सी है। अगर इस पर गुनाहों का जंग न हो तो इसमें लौहे महफूज के नक्श नज़र आते हैं। यानी लतीफ़ाए रूह वो स्क्रीन है जिस पर गैबी हक़ाइक़ ज़ाहिर होते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी। हज़रत जुनैद बगदादी से रूह के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, रूह वो लतीफ़ा है जिसे अल्लाह ने अपने और बंदे के दरमियान राबता बनाया है। जब तक ये लतीफ़ा दुनिया की कसाफत में फंसा है, बंदा अल्लाह से दूर है। आपका एक और मशहूर कौल है, तसव्वुफ़ ये है कि हक़ ताला तुझे तेरी ज़ात यानी नफ्स से मार दे और अपनी ज़ात यानी रूह से ज़िंदा कर दे। यहाँ मारने से मुराद नफसानी ख्वाहिशात का ख़ात्मा और ज़िंदा करने से मुराद लतीफ़ाए रूह की हयात है। हज़रत शाह बहाउद्दीन नक्शबंद। सिलसिलाए नक्शबंदिया के बानी हज़रत शाह नक्शबंद फरमाते हैं, हमारा तरीक़ा होश दर दम पर है। गफलत की सांस रूह की मौत है और ज़िक्र वाली सांस रूह की ज़िंदगी। आप फरमाते हैं कि लतीफ़ाए रूह की तरक्की ये है कि इंसान का ज़ाहिर खल्क़ यानी मखलूक के साथ हो, मगर उसका बातिन यानी रूह हक़ यानी अल्लाह के साथ पैवस्त हो। इसे खलवत दर अंजुमन कहते हैं। मुजद्दिद अलिफ़सानी शेख अहमद सरहिंदी। इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अलिफ़सानी ने लतीफ़े रूह पर सबसे ज़्यादा इल्मी काम किया। आप अपने मकतूबात में फरमाते हैं, रूह का असल वतन आलम अम्र है। ये इस दुनिया में एक अजनबी मुसाफिर है। इसकी बेचैनी का इलाज सिर्फ ये है कि इसे वापस इसके वतन यानी क़ुर्बे इलाही की राह निखाई जाए। आप फरमाते हैं कि लतीफ़ाए क़ल्ब ज़मीन से ताल्लुक़ रखता है और लतीफ़ाए रूह अर्श से। जब लतीफ़ाए रूह बेदार होता है तो इंसान ज़मीन पर चलते हुए भी
अर्श का तवाफ कर रहा होता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, रूह बतौर परवाज़। मौलाना रूमी, जो रूह के सबसे बड़े तर्जुमान हैं, वो रूह को एक परिंदे से तशबीह देते हैं। वो मसनवी में फरमाते हैं, मुर्गे बागे मलकूतम नीम अज आलम खाक, चंद रोज़े कफसी साख्ता अंद अज बदनम। यानी मैं बागे मलकूत यानी आसमानी दुनिया का परिंदा हूँ, मैं खाक की दुनिया से नहीं हूँ। अफसोस कि चंद दिनों के लिए मेरे जिस्म का पिंजरा बनाकर मुझे इसमें कैद कर दिया गया है। मौलाना के नज़दीक लतीफ़ा रूह की बेदारी परवाज़ का नाम है। वो फरमाते हैं, ए इंसान, तू ज़मीन पर रेंगने के लिए नहीं बना, तेरे पास रूह के पर मौजूद हैं, इन्हें ज़िक्र से खोलो और उस फ़िज़ा में उड़ जाओ जहां मौत का गुज़र नहीं होता। मौलाना एक और जगह फरमाते हैं, मछली को पानी के बग़ैर करार नहीं और रूह को खुदा के बग़ैर करार नहीं। लतीफ़ा रूह की तरफ को मौलाना ने बांसुरी की फरियाद कहा है, जो बांस के जंगल से कट कर आई है और वापस वहीं जाना चाहती है। ए सालिक, इन तमाम अक़वाल और दलाइल का निचोड़ ये है कि रूह एक आसमानी हकीकत है। कुरान की रूह से रूह शऊर और पहचान रखती है। हदीस की रूह से रूह एक बादशाह है जिसे गफलत ने कैदी बना रखा है। इमाम गज़ाली की रूह से रूह की महराज अपनी असल की तरफ परवाज़ करना है। मौलाना रूमी की रूह से ये तमाम बुज़ुर्ग, ये तमाम किताबें गवाह हैं कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ये कोई वहम नहीं, बल्कि यही वो सिराते मुस्तकीम है जिस पर चलकर इंसान हैवाने नातिक से इंसाने कामिल बनता है। अब जबकि दलाइल के ज़रिए हमारा यकीन पुख्ता हो चुका है, तो आइए इस सीरीज़ के आखिरी और फैसला कुन मरहले की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि जब ये रूह अपने तमाम मराहिल तय कर लेती है तो आखिर में इसे क्या मिलता है, इसकी आखिरी मंजिल क्या है। हमारा आखिरी मौजू होगा लतीफ़ा रूह की महराज, फ़ना, बका और विसाले इलाही। ए दुनिया के हंगामों में घिरे हुए इंसान, ये सब बातें सुनकर शायद तुम्हें लगे कि लतीफ़ा रूह को बेदार करने के लिए जंगलों में जाना पड़ेगा या दुनिया छोड़नी पड़ेगी। हरगिज़ नहीं, दीन इस्लाम रहबानियत यानी दुनिया छोड़ने का नाम नहीं है। कमाल ये है कि हाथ कार में हो और दिल यार में हो। आम सालिक के लिए अमली नसीहत ये है कि वो होश दर दम की मश्क करे। जब आप दफ्तर में हों, ड्राइविंग कर रहे हों या किचन में खाना बना रहे हों, अपनी तवज्जो को सीने की दाईं जानिब यानी लतीफ़ा रूह पर मरकूज़ रखें। ज़बान खामोश रहे मगर अंदर एक खुफिया ट्रांसमीटर चलता रहे जो हर सांस के साथ अल्लाह से जुड़ा हो। जैसे पानी में कवल का फूल रहता है, पानी में भी है मगर खुश्क भी है, इसी तरह आप दुनिया में रहें मगर दुनिया आपकी रूह के अंदर न जाए। वैसे तो ज़िक्र हर वक्त जायज़ है, मगर लतीफ़ा रूह के लिए कुछ औक़ात तीर बहदफ होते हैं। चूँकि रूह का ताल्लुक़ आलम अम्र से है और इसकी सिफत सुकून है, इसलिए ये उन औक़ात में ज़्यादा तेज़ी से खुलती है जब कायनात पर सुकून तारी होता है। तहज्जुद का वक्त जब दुनिया सो रही होती है, तब रूह सबसे ज़्यादा बेदार होती है। तहज्जुद के वक्त की चंद मिनट की खामोश ज़रबें दिन भर के हज़ारों ज़िक्र पर भारी हैं। बादे नमाज फ़ज्र, जब दिन का आगाज़ हो रहा हो, परिंदे ज़िक्र कर रहे हों, इस वक्त सब्ज़ नूर की तजल्लियात आम होती हैं। असर के बाद, जब दिन ढल रहा हो और रूह अपने रवाह यानी वापसी की तरफ माइल हो, ये वक्त भी लतीफ़ा रूह के लिए मौजू है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मेहनत रायगा नहीं जा रही? इसकी 3 बड़ी निशानियां ये हैं। गुनाह से तबई नफ़रत। पहले आप गुनाह से बचने की कोशिश करते थे, अब आपको गुनाह से घिन आने लगेगी। झूठ सुनकर, गीबत सुनकर आपकी तबीयत ख़राब होने लगेगी। खलवत पसंदी, आपको तन्हाई काटने नहीं दौड़ेगी, बल्कि तन्हाई में लुत्फ़ आने लगेगा। कुरान में तदब्बुर, जब आप कुरान पढ़ेंगे या सुनेंगे तो अल्फाज कानों की बजाय सीधे रूह में उतरते महसूस होंगे और बेइख्तियार आंसुओं की बजाय एक गहरा सुकूत तारी हो जाएगा। लतीफ़ा रूह की बेदारी के बाद अक्सर लोग दुनिया से बिल्कुल कट जाना चाहते हैं। ये गुलूव है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे जिस्म का भी तुझ पर हक है, तेरी बीवी बच्चों का भी तुझ पर हक है। तवाज़ुन ये है कि जिस्म के लिए वर्जिश और अच्छा खाना हो,
دل کے لیے محبت اور رشتوں کا احترام ہو اور روح کے لیے ذکر اور اللہ کی یاد ہو۔ کسی ایک حق کو مار کر دوسرے کو زندہ کرنا اسلام نہیں ہے۔ صوفی وہ ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے اور پھر بھی سب سے آگے نکل جائے۔ اے میرے ہم سفر، آج ہم نے لطیفہ روح کے سفر کا پہلا دائرہ مکمل کر لیا۔ ہم نے لطیفہ قلب سے لطیفہ روح تک کا فاصلہ طے کیا۔ یہ فاصلہ انچوں یا پھٹوں کا نہیں تھا، یہ جذبات سے حقائق تک کا سفر تھا، یہ تڑپ سے سکون تک کا سفر تھا۔ جب لطیفہ روح بیدار ہوتا ہے تو انسان کے سینے کا پنجرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ پرندہ جو سال ہا سال سے نفس کی میلی چادر میں لپٹا ہوا تھا، اب وہ اپنے پر پھیلا کر عالم امر کی ہواؤں میں سانس لیتا ہے۔ اب اسے خوف نہیں آتا، اب اسے دنیا کی چھین جھپٹ غمگین نہیں کرتی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میرا گھر یہ زمین نہیں، میرا گھر تو وہ عرش ہے جہاں میرا رب مجھے پکار رہا ہے۔ یہ روحانی استقامت کا آغاز ہے۔ یہاں سے میں کمزور پڑنے لگتی ہے اور تو غالب آنے لگتا ہے۔ آئیے اس سفر کے اس پڑاؤ پر اپنے رب کے حضور دست سوال دراز کریں۔ یا اللہ، یا نور السماوات والارض، جس طرح تو نے کائنات کو اپنے نور سے روشن کیا، ہمارے سینوں کے دائیں گوشے میں موجود اس روح کے چراغ کو بھی اپنے اسم ذات کی تجلی سے روشن فرما دے۔ یا رب، ہماری روحوں کو نفس کی غلامی سے آزاد کر، ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کا صبر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ ہماری روح کو غفلت کی نیند سے جگا دے، اس سے پہلے کہ موت کی نیند ہمیں آ لے۔ ہمیں وہ زندگی دے جو تیرے لیے ہو، اور وہ موت دے جو تیری ملاقات کا بہانہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ویڈیو محض معلومات نہیں تھی، یہ ایک آواز تھی آپ کی اپنی ہی روح کی۔ اگر آج آپ کے دل میں کہیں کوئی دیا جلا ہے، اگر آپ کو لگا ہے کہ آپ کی روح آپ سے کچھ کہہ رہی ہے، تو اس آواز کو نظر انداز مت کیجیے گا۔ اس پیغام کو، اس نور کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو زندگی کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ شاید آپ کا ایک کلک کسی کی سوئی ہوئی روح کو جگانے کا سبب بن جائے۔ اگر آپ اس قافلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور باطنی دنیا کے اگلے دروازے ہمارے ساتھ کھولنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے مل کر روشنی پھیلائیں۔ لطیفہ قلب بیدار ہو گیا، لطیفہ روح زندہ ہو گیا، لیکن کیا سفر ختم ہو گیا؟ نہیں، ابھی تو ہم نے صرف دروازہ پار کیا ہے۔ جسم کے اندر ایک اور دنیا ہے جو روح سے بھی زیادہ باریک، روح سے بھی زیادہ گہری ہے۔ وہ مقام جہاں انسان اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، وہ مقام جہاں راز کھلتے ہیں۔ ہماری اگلی منزل ہے لطیفہ سر، ایک راز۔ سینے کے بائیں جانب قلب کے اوپر وہ سفید نور جو رازوں کا امین ہے، جہاں میں مٹنے لگتی ہے اور صرف وہ رہ جاتا ہے۔ انتظار کیجیے گا، کیونکہ اب ہم عالم اسرار میں قدم رکھنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔